एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लाइक मस्जिद ज़रूर हराम करना। से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी पे गए। पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए। 7वें आसमान से लेकर सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए। सिदरा से लेकर जहां तक अल्लाह ने चाहा रफ रफ सब्ज नूरी तख्त पे गए। ये 5 मरहलते मुकम्मल हो गए। और आज हमें खुशी क्यों ना हो, आज की शब मेरे और आपके आका व मौला वहां तक पहुंचे हैं जहां किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया। एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा अरश तो भी लंघ पार गया। इतना उरूज कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले न कभी किसी को मिला, न हुजूर के बाद किसी को मिला। वो बुलंदियां, वो रिफ़ातें, वो वुसअतें, वो शान व शौकत, वो इज्जत, वो अजमत, वो रिफ़अत उनका मक़सूम हुआ जो उन्हीं का ही हिस्सा है। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इतना नवाजा कि कोई कमी बाकी नहीं रही। और हुजूर के सदके से इस उम्मत को भी नवाज दिया गया, बख्शिश का वादा देकर इस उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा देके जो बाद में सिमट के 5 रह गईं, और खवाती में सूरा बकरा अता करके इस उम्मत के दर्दों का दरमां किया और इन्हें सुकून और करार की दौलत नसीब फरमाई। किताब रहमत कुरान मजीद इस वाक़या को बहुत शान व शौकत के साथ बयान किया है कि वो ज़ात पाक है जिसने अपने अब्दे ख़ास को, अब्दे मुकर्रम को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद खास तक, मस्जिद अक्सा तक सैर कराई ताकि वो अपने अब्दे खास को, अपने बंदाए खास को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाए। वो मस्जिद अक्सा जिसके अतराफ में रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं और बरक़ात का नुज़ूल होता है। और फिर मस्जिद अक्सा से लेकर आसमान तक और आसमान से सिदरा तक और सिदरा से जहां तक मेरे रब ने चाहा अपने महबूब को सैर कराई और कुदरत के निशानात दिखाए। जन्नत की सैर करवाई, हुजूर ने दोज़ख का मुलाहजा किया। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करवाई। बैतुल मामूर में अल्लाह के महबूब की जलवा गरी हुई, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकातें हुई। और सबसे बढ़कर अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमाया। अब इस सुरात के साथ, जिस तेजी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए कि रात का मुख्तसर हिस्सा था, कलील वक्त में हुजूर गए भी हैं और आए भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था लोगों के लिए। खरे और खोटे की पहचान होनी थी। लोगों के ईमान का इम्तिहान था। और कुफ्फार ने इस पे बहुत सारी बातें की और उनके मानने में यह भी नहीं आता था कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे गए। अबू जहल ने गली गली जाके प्रोपेगेंडा किया कि हमारा कौन सा मस्जिद अक्सा में आना जाना नहीं है। तो 1 महीना जाते हुए लगता है, 1 महीना आते हुए लगता है।
تو چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے، اور یہ رات کے مختصر وقفے میں وہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم تسلیم کریں، یہ باتیں کیسے مان لیں؟ تو وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام کے جانے اور آنے کو نہیں مانتے تھے، اور ماننے والوں نے کہا سر عرش بھی گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، ہم اسے بھی مانتے۔ ابو جہل نے گلی گلی جا کے کہا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہاتھ ایک چیز آ گئی ہے جس سے میں لوگوں کو حضور سے دور کر سکوں، اور وہ پوچھتا پھرتا تھا بتاؤ یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں گیا بھی ہوں اور پلٹ کے بھی آیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو فرمایا بالکل ماننے میں نہیں آتی، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی، تو کہنے لگا کہ پھر جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی عجیب کرے تو میں وہ بھی ماننے کو تیار، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم وہ بھی مانتے۔ تو محبت والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، حضرت یہ خدمت میں سر انجام دیتا ہوں، کب تک لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ اور وہ کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہو، وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا، 7 کوٹریوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، 1 مہینے کی مسافت پہ تھا۔ اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا تخت، اس کو وہاں سے لانا کوئی تماشا لبے بام تو نہیں تھا۔ لیکن جن نے کہا حضرت میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ قرآن نے ساری تفصیل سورہ النمل میں بیان کی۔ اب کتنی بڑی پیشکش تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ مفسرین نے ان کا نام آصب بن برخیہ بتایا ہے، جو حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا حضرت میں یہ سعادت اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں، آپ کو اگر جلدی چاہیے تو میں لے آتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو دوپہر تک کا ٹائم دے رہا، بتاؤ تم کب لاؤ گے؟ تو وہ شخص جو زبور کا عالم تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے حاضر ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ پکارا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے میرے ماننے والے کو یہ روحانی طاقت اور توانائی نصیب کر دی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان کے امتی کی یہ شان ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے، اور خود سلیمان مقتدی بن کے مسجد اقصی میں جس امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ایک امتحان ہے معراج، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں کو ماننے والوں نے کہا کہ یہ بعید نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں چاہے جتنے وقت میں چاہے لے جا بھی سکتا ہے، اور
अल्लाह की दी हुई ताकत से महबूब वापस पलट के आ भी सकते हैं। लोगों ने ये कहा कि जिस्म इतनी सुरात के साथ अगर महवे सफर हो तो तहलील हो जाए, तो मियाँ तख्त सुलेमान तहलील नहीं हुआ, और ये हजरत सुलेमान के मुक्तदी की तख्त बल्कीस जो है वो तहलील नहीं हुआ, और ये हजरत सुलेमान के मुक्तदी की रूहानी कुव्वतों का करिश्मा है। तो जब उनके मुक्तदी की कुव्वतों का ये करिश्मा है तो उनके इमाम की ताकतों का आलम क्या होगा और रिफतों का आलम क्या होगा। बाकी ये दावा मेरे रब का है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दे, वो जात पाक है जिसने अपने अब्दे खास को सैर कराई। और फिर दुनिया वर्ता हैरत में है कि इतने मुख्तसर हिस्से में, इतने कलील वक्त में कैसे गए और कैसे पलट के आए। और मेरे रब ने कहा कि सुन लो, ये मेरे महबूब का सफर नहीं है, ये मेरे महबूब की सैर है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा, ये मेरे महबूब का सफर नहीं है, ये मेरे महबूब की सैर है। और आप जानते हैं सफर और सैर में फर्क, सफर तेजी के साथ किया जाता है। मैं अब जो फासला तय करके आया हूं, तो अगर मैं सैर की गरज से यहां आता तो मुझे 2 घंटे लगते, और अगर मैं गाड़ी पे भी आता तो फिर भी मुझे कम से कम पौना घंटा चाहिए था। लेकिन मैं 15-20 मिनट में यहां पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी निगाह में एक हक था कि मैंने दिए गए वक्त के मुताबिक यहां पहुंचना है। वो तो बाहर बेतहाशा रश ना होता तो मैं वक्त से 5 मिनट पहले ही पहुंच पाता। तो मैं दाएं बाएं से बेनियाज होके अपनी मंजिल पे निगाहें गाड़े हुए सरपट दौड़ रहा था और यहां तक आ पहुंचा। लेकिन सैर जो होती है उसमें हर मंजर पे रुका जाता है, ठहरा जाता है, कोई नजारा हो तो उससे लुत्फ अंदोज हुआ जाता है। अब इतनी सुरात के साथ गए और वापस पलट के आए। मेरा रब कहता है ये मेरे महबूब का सफर नहीं था, ये मेरे महबूब की सैर थी। क्या समझोगे मेरे महबूब को, जिसकी सैर तुम्हारी समझ में नहीं आती, अगर वो सफर करे तो फिर कैसे समझोगे। ये तो अभी सैर है और तुम वर्ता हैरत में हो, कैसे गए कैसे आए। अकल वाले कहते हैं कि जमीन, सतह जमीन से लेकर 44 मील तक हवा है, उसके बाद कुर्राए खला है, फिर कुर्राए जमहरीर है, फिर कुर्राए नार है, फिर आसमान में खिरको इल्तियाम मुमकिन नहीं, जिस्म का सुरूद मुमकिन नहीं है, आसमान में दरवाजे नहीं हैं, आसमान टूट नहीं सकता, फट नहीं सकता, तो कैसे कोई आसमान से गुजर सकता है। तो कैसे चले गए। हम कहते हैं कि हजरत आदम माँ हजरत हव्वा के कैसे आए। ये रकावटें उनके रास्ते में भी तो थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा है कि वो फांसी नहीं दिए गए, सूली नहीं चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया। तो ये रकावटें तो उनके रास्ते में भी आई होंगी, तो वो कैसे चले गए। जब हजरत ईसा जा सकते हैं, हजरत आदम आ सकते हैं, तो मेरा नबी जा भी सकता है, मेरा नबी आ भी सकता है। फर्क ये है अभी तक जो गया है पलट के आया नहीं, जो आया है अभी तक पलट के गया नहीं। मेरे नबी गए भी हैं, मेरे नबी आए भी। सी राज मेराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला, सदिया तालिब ते गया मतलूब होते, जिब्राइल सी सद ले जाण वाला, बाजे आखदे बिन दरवाजियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जाण वाला, अबर अकल नू इत्थे दखल किए जाने जान वाला या ले जान हुआ। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। तो कायनात में जिन रिफातों तक, जिन बुलंदियों तक मेरे हुजूर पहुंचे। अच्छा, सैर करवाई क्यों। तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियां अपने अब्दे खास को, अब्दे मुनीब को
عبد مختار کو، عبد مکرم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اتنی نشانیاں دکھائیں جن کا تعلق دیکھنے سے بھی تھا، جن کا تعلق وجدان سے بھی تھا، محسوسات سے بھی تھا، سننے سے بھی تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشبو سونگھتے ہیں، نظاروں کی وادی دیکھتے ہیں، اور جنت کے محلات کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور کبھی دوزخ کے اندر عذابوں میں مبتلا لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بیان بھی فرمایا تاکہ وہ ان اعمال بد سے بچ جائیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب و ذریعہ ہے۔ آج کی شب خاص میں میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور حضور علیہ السلام نے وہ جو ہمیں خبریں دی ہیں ان کو دیکھیں، اور کوئی ایسی کوتاہی کہیں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اپنے سے دور کر کے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے، اور پتھروں سے کچلنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سر کیمے کی طرح ہو جاتے، کوٹ دیے جاتے ہیں پتھروں سے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہتی تھے، نماز جن کو بڑی بھاری لگتی تھی۔ کئی لوگوں کو نماز کا کہیں تو وہ 100 بہانے کرتے ہیں، اور ایک بہانہ تو ہر بے نمازی کرتا ہے، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں جب تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا؟ جب اس کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا بدن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا۔ تو 100 بہانے تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بکچل ہو جاتے، اذان کی آواز سنتے اور پھر دوبارہ سرہانے پہ سر ڈال لیتے اور اٹھنے کی ہمت نہ پڑتی۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دل فریب صدائیں کانوں میں پڑتی۔ تو ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے، اور آج ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ اس پورے اجتماع میں جو اس گراؤنڈ کے کناروں تک ہے اور باہر گلی میں بھی اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، بازار میں بھی، سڑک پر بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، تو آپ سب اور میں غور کریں کہ ہماری زندگی میں کہیں نماز سے کوتاہی تو نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ معراج کی شب جب حضور وہاں پہنچے، جب کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا اس میں خواتین میں سورہ بقرہ تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی، امت کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا گیا اگر وہ شرک نہیں کرتی، اور جو سب سے اہم شے وہ یہ کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے واپس پلٹے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، اور امتوں کا گہرا تجربہ رکھنے کی وجہ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست پیش کیجیے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور دوبارہ بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، تو 5 نمازوں کی رخصت ہو گئی، 45 رہ گئی، تو واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ تخفیف کی درخواست پیش کیجیے۔ تو حضور دوبارہ جاتے، پھر آئے، پھر انہوں نے کہا، 9 مرتبہ واپس بھیجا، اور 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 نمازیں لے کے حضور واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ پھر ملے، اور انہوں نے ایک بار پھر کہا، ایک بار اور جائیے۔ اب عادت باری کیا ہے، ہر بار درخواست کرنے سے 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، اب رہ ہی 5 گئی ہیں،
تو عادت باری کے مطابق اب یہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی. تو حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی, رب سے حیا آتی. امت سے توقع کی کہ یہ امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے. تو میرے اور آپ سے یہ ہمارے آقا و مولا کی توقع تھی کہ ہم 5 نمازیں ادا کریں, اور یہ 5 نمازیں ہمیں ثواب 50 کا عطا کریں گی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. بظاہر یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے, لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دیتا ہوں, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا کروں گا. چونکہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ 5 نمازیں تحفہ معراج ہیں جو حضور لے کر کے آئے ہیں. اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ معراج اہل ایمان کے لیے, نماز اہل ایمان کے لیے معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ کہ رخ مالک سے پردے اٹھے اور دیدار الہی کیا, اور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے, اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کتنی رحمتیں برستی ہیں, تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس امت کا معراج یہ ہے کہ یہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لے, کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دے. اپنی زندگی میں نمازوں کو اس طرح شامل کرے کہ نماز کا وقت آئے تو بے چینی ہو کہ نماز کی ادائیگی ہو, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جائیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں, خوشبو, پاکیزہ عورتیں, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. حضور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں, اور فرمایا بلال حبشی کو جب اذان کے لیے کہتے تو یہ فرماتے ارحنا یا بلال, بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو نماز سے حضور کے قلب کو, حضور کے سینے کو راحت پہنچتی تھی. میں اور آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں, اور جس ہجوم کے ساتھ, جس شوق کے ساتھ, جس ولولے کے ساتھ, اور جس محبت کے ساتھ آئے ہیں, یقیناً آپ اور میں حضور کو راضی کرنے آئے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہیں, آقائے دو عالم کی رضا کے حصول کے لیے ہم آئے ہیں. تو حضور کی رضا کے طالب بن کے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں, اگر تم چاہتے ہو کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں, تو اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. چونکہ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے, اپنے دل کا قرار نماز کو قرار دیا. ارحنا یا بلال, بلال ہمیں راحت پہنچا دو اذان دے کے. تو یہ حضور کے لیے راحت کا سبب تھا. تو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھیں, اور جنہیں نماز نصیب ہے وہ یہ سمجھیں کہ نماز معراج المومنین ہے, تو پھر ہمیں سجدے میں اس کی لذت کیوں نصیب نہیں ہوتی. تو وہ اپنے خیالات کو قابو میں کریں, اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں. پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا, پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا. تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو, قیام میں ہو, رکوع میں ہو, تو سجدے, قیام اور رکوع کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو, تو پھر معراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا. تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں, اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب, فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندھے ہوئے, اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھوہر کھا رہے ہیں, کڑوی جھاڑیاں کھا رہے ہیں, اور گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟
تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے. مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے. اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار معقولات موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے، بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے، خوشبودار گوشت موجود ہے، لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے. دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ نے، جس میں سوشل میڈیا پیش ہے، آنکھوں سے حیا تو چھین ہی لیا ہے، خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لی ہے، عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں، چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا. اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا. قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے، اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا. اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو. وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے. اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو، اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی. جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں، خیالات کی ناپاکیزگی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دے. تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا، جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی. دو روایات ہیں، لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں.